बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ रिसाला लबो लबाब, हिस्सा अव्वल, सफ़ा 9। मुक़दमा मुअल्लिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन दुरूद व सलाम हो पाकीज़ा रूह पर, आखिरी ज़माने के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके अजीम वसी साहिब विलायत कुबरा अलील मुर्तज़ा पर और उनकी अजीम औलाद आइम्मा ताहिरीन पर, खसूसन कुतुब दायरा इम्कान हज़रत बक़ियतुल्लाह हुज्जत बिन अल हसन अल अस्करी अरवाहुना लहुल फ़िदा। दीन से मोहब्बत और गैब की दुनिया की तरफ रुझान, नीज़ मावराए फितरत असरार को जानने की ख्वाहिश इंसान की फितरी जिबलतों में शामिल है। इस जिबलत को हज़रत रब वदूद की कशिश का नतीजा समझा जा सकता है, जो आलम इम्कान खुसूसन अशरफुल मखलूक़ात इंसान को अपनी मुतलक और लामहदूद ज़ात की तरफ खींचती है। और जान की मिक़नातीस वही असले जान है जिसे जानान, हकीकतुल हक़ाइक़, असले कदीम, मंबह जमाल, मबदाउल वजूद और गायत कमाल के नामों से ताबीर किया जाता है। सब कुछ अल्फाज हैं और तू ही असल माना है, ए वो ज़ात जो दिलों की मिक़नातीस है। यही वो हकीकी मिक़नातीसी कशिश है जिसका नतीजा और असर ये है कि इंसान तबई क़यूद और नफसी हुदूद को चाक कर देता है और आलम तजर्रुद व इतलाक़ की तरफ हरकत करता है और बिलाखिर अफ़आल, अस्मा, सिफ़ात और ज़ात मुक़द्दस मबदाउल मबादी व गायतुल गायात में फ़ना हो जाता है और उसकी हिस्सी बका हज़रत माबूद की बका के साथ कायम रहती है। ये हर उस अमल से जो तसव्वुर में आ सकता है आला और बुलंदतर है। रहमान की एक कशिश जिन और इंसान दोनों की इबादत के बराबर है। इंसान अपनी ज़ात और सरिश्त की गहराइयों में उस काबाए मकसूद और क़िबला माबूद की तरफ हरकत को पाता है और इलाही फितरी और गरीज़ी क़ुव्वत के ज़रिए सफ़र की तैयारी करता है और अपने वजूद के तमाम ज़र्रात के साथ इसी सिमत रवाना हो जाता है। इसीलिए उसके तमाम आज़ाओ जवारे को इस सफ़र में काम आना चाहिए। उसका जिस्मानी और मादी आलम जो उसकी तबीयत है, उसका ज़हनी और मिसाली आलम जो उसका बरज़ख है और उसका अक़ली और नफसी आलम जो उसकी हकीकत है, ये सब इस सफ़र में शामिल हों और एक दूसरे के साथ ताउन करें। बदन को चाहिए कि अपना रुख काबा की तरफ करे और नमाज की हालत में क़याम, रुकू और सजदा बजा लाए। ज़हन को चाहिए कि अपने ख़यालात से ख़ुद को महफूज रखे और सिदरतुल मुंतहा की तरफ मुतवज्जे हो जाए और रूह को चाहिए कि हरीम हरम इलाही के अनवार में गर्क हो जाए और हज़रत अहदियत के हरम अमन में महव मदहोश हो जाए। और यहाँ से ये बात वाज़ेह होती है कि वो लोग जो सिर्फ ज़ाहिर पर इक्तिफ़ा करते हैं और इबादात और नेक आमाल में सिर्फ ज़ाहिरी अफ़ाल पर बस करते हैं और मग़ज़ जौहर को छोड़कर सिर्फ छिलके पर क़नाअत करते हैं, वो मक़सूद काबा से कितने दूर और उसके जमाल व दीदार से महरूम हैं। इसी तरह वो लोग भी जो सिर्फ माने पर ईमान रखते हैं और नेक आमाल और शरई इबादात से पहलू तही करते हैं, वो हकीकत से कितने दूर हैं और हकीकत को छोड़कर मजाज और हकीकत को छोड़कर सिर्फ ख्याल और वहम पर क़नाअत कर बैठे हैं। क्या ये हकीकत नहीं कि खुदा का नूर तमाम आलम इम्कान के मज़ाहिर में जारी व सारी है? तो फिर हम अपने जिस्म को इबादत से क्यों माफ़ समझते हैं और इस जुज़वी आलम को अनवार इलाही के ज़ुहूर से क्यों महरूम रखते हैं और सिर्फ अल्फाज वसूल, लबो मग़ज़ और कल्बी इबादत पर ही क्यों इक्तिफ़ा करते हैं? क्या ये इबादत सिर्फ एक तरफ़ा नहीं है? आमतुल नमतुल औसत और आमतुल वस्ता वो लोग हैं जो ज़ाहिर व बातिन को यकजा करते हैं और अपनी तमाम वजूदी दरजात व मरातिब को इबादत और हज़रत महबूब की इताअत में लगा देते हैं और इस सफ़र मलकूती में ख़ुद को तैयार करते हैं। उन्होंने ज़ाहिर को बातिन का उन्वान और बातिन को ज़ाहिर की जान और हकीकत बना दिया है और दोनों को इस तरह आपस में मिला दिया है जैसे दूध और शक्कर। उनका ज़ाहिर से मकसूद बातिन तक रसाई है और वो बातिन को बग़ैर ज़ाहिर के बेकार और बेवक़्त समझते हैं।
اے اللہ میرے ظاہر کو اپنی اطاعت سے، میرے باطن کو اپنی محبت سے، میرے دل کو اپنی معرفت سے، میری روح کو اپنی مشاہدت سے، اور میرے راز کو اپنی حضوری کے مستقل تعلق سے منور فرما، اے جلال و اکرام والے۔ اور یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نفس کی تکمیل اور انسانیت کے کمال کے مدارج و معارج طے کرنے کے لیے صرف ذہنی و فکری الہی علوم جیسے فلسفہ کی تعلیم و تعلم کسی بھی صورت میں کافی نہیں ہوں گے، کیونکہ صحیح منطق اور درست مقدمات پر مبنی قیاس اور برہان ذہن کے لیے تو قناعت بخش نتیجہ فراہم کرتے ہیں، لیکن دل و روح کو سیراب نہیں کرتے، اور انسان کی روح کو حقائق تک رسائی اور باریک حقیقتوں کے مشاہدے کی پیاس اور تشنگی سے آزاد نہیں کرتے۔ اگرچہ علم حکمت و فلسفہ میں اصالت اور وقار پایا جاتا ہے، اور یہ ذہنی و فکری علوم میں سب سے اعلیٰ ہے، جو توحید کو برہان کی بنیاد پر استوار کرتا ہے اور ہر قسم کے شک و شبہے کا راستہ بند کر دیتا ہے، اور اسی بنیاد پر قرآن مجید نے بھی حکم دیا ہے، اور ائمہ طاہرین جو علم و دین میں راسخ اور وحی و نبوت کے محافظ ہیں، ان سے منقول روایات میں بھی تعقل، تفکر، قیاس و برہان کی ترتیب اور استدلالی مقدمات پر زور دیا گیا ہے، لیکن صرف فلسفی اور برہانی توحید پر مکتب استدلال میں اکتفا کرنا بغیر دل کی اطاعت، ضمیر کے وجدان اور باطن کے مشاہدے کے ایک ناقص امر ہے۔ دل اور باطن کو عالم غیب کی روحانی اور مانوی غذاؤں اور انوار الہیہ، ملکوتیہ، جمالیہ و جلالیہ سے محروم رکھنا، اور صرف کتابوں، کتب خانوں، مکتبوں میں سیر کرنے، پڑھنے اور پڑھانے پر قناعت کرنا، چاہے وہ اپنی اعلیٰ ترین بلندی تک بھی پہنچ جائے، تو یہ صرف ایک عضو کو سیر کرنا ہے اور ایک اس سے بلند و برتر عضو کو بھوکا رکھنا ہے۔ دین قویم جو صراط مستقیم پر ہے دونوں پہلوؤں کا خیال رکھتا ہے، اور انسان کی پوشیدہ قوتوں اور صلاحیتوں کو دونوں جہتوں سے مکمل کرتا ہے۔ ایک طرف یہ عقل و فکر کی ترغیب دیتا ہے، اور دوسری طرف اخلاص اور دل کو شہوانی آلودگیوں کی کدورت سے پاک کرنے، دل کے سکون، اطمینان اور قلبی سکینت کا حکم دیتا ہے، اور 11 عظیم اور جلیل قسموں کے بعد یہ اعلان کرتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ قرآنی آیات جو انسان کی جان سے ہم کلام ہوتی ہیں اور اس کے باطن سے گفتگو کرتی ہیں، کس طرح فلسفہ اور استدلال کے مکتب کے مفکرین، مدرسین اور معلمین کو عبادت، مراقبہ اور نفس کے محاسبے کی دعوت دیتی ہیں، تاکہ وہ عمل میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے، جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا، من اخلص للہ 40 صباحا ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہ الی لسانہ۔ جو شخص 40 دن اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرے، اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، ان کے دل کے سرچشموں سے الہی معارف کے جوش مارنے والے چشمے جاری ہوں اور ان کی زبان پر رواں ہو جائیں، اور بالآخر ان کے وجود کے مرکز سے خیالات، الہامات اور رحمانی واردات کا طوفان رواں ہو جائے۔ مشرق کے فلاسفہ کا فخر بلکہ عالم کے فلاسفہ کا افتخار، صدر المتعالین شیرازی اپنی پوری عمر حکمت مطالعہ میں گزارنے کے بعد آخرکار اس قدر عبودیت، عبادت، باطن کی تطہیر اور سر کی تزکیہ کی طرف جذب ہو جاتے ہیں کہ ان کے توانا قلم سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں، اور میں اللہ سے بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں اس بات پر کہ میں نے اپنی عمر کا ایک حصہ متفلسفین اور اہل کلام کے مجادلین کی آراء اور ان کی باریک بینیوں اور قول میں ان کی چالاکیوں اور بحث میں ان کی فنکاریوں کے پیچھے ضائع کر دیا، یہاں تک کہ آخرکار اللہ کے نور ایمان اور اس کے فضل و کرم سے مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ ان کے قیاسات بانجھ ہے اور ان کا راستہ سیدھا نہیں ہے۔ بس ہم نے اپنے معاملے کی باغ ڈور اللہ اور اس کے رسول جو ڈرانے والے اور خبردار کرنے والے ہیں کہ سپرد کر دی۔ بس جو کچھ ہمیں ان سے پہنچا ہم نے اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی،
اور ہم نے اس کی کوشش نہیں کی کہ اس کے لیے کوئی عقلی دلیل یا تحقیقی راستہ گھڑے، بلکہ ہم نے ان کی ہدایت کی پیروی کی اور ان کی ممانعت پر رک گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے دل پر وہ کچھ کھول دیا جو اس نے کھولا، پس ہم ان کی پیروی کی برکت سے کامیاب ہوئے اور مراد کو پا لیا۔ گزشتہ صدی کے آغاز میں سب سے بہترین اور اعلیٰ درجے کے فقیہ، سمدانی، حکیم الہی اور عارف ربانی کے طور پر مرحوم آیت اللہ آخند ملا حسین قلی ہمدانی کا نام لیا جانا چاہیے۔ یہ عظیم فقیہ، کم نظیر متفکر اور بلند پایہ فلسفی، جنہوں نے تمام حق علوم کو علم، عرفان اور تہذیب نفس کے سائے میں جگہ دی اور سب کو انوار وجہ الہی میں ضم کر دیا، ہر علم کی درجہ بندی اور مقام کو اس کے شایان شان اور مناسب موقع پر متعین فرمایا اور اعلیٰ ترین مقصد کو خدا کے حرم امن تک رسائی قرار دیا تھا، ایسے شاگردوں کی تربیت کی اور مکتب عرفان کے سپرد کیے جو ہر ایک فضیلت اور توحید کے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے تھے اور اپنی بصارت و بصیرت کی حد تک ایک عالم کو روشن اور تابناک کر دیا۔ ان میں سے عارف ربانی آقا سید احمد تہران کربلائی اور ان کے شاگرد فخر الفقہا و جمال العرفا حاج میرزا علی آقا قاضی اعلیٰ اللہ مقامہما شریف فخر المفسرین اور سند المحققین ہیں۔ ہمارے محترم استاد حضرت علامہ سید محمد حسین طباطبائی، اللہ ان کے سایہ کو دراز فرمائے، اگرچہ انہوں نے اپنی عمر کے آغاز سے ہی علم و عمل کے دو پروں کے ساتھ سفر کیا اور فلسفہ و عرفان دونوں مکتبوں میں مرحوم قاضی کے زیر سایہ سلوک طے کیا اور اپنی عمر کو قیاس، برہان، خطابت اور فکری علوم کی تقویت میں اشارات، اسفار، شفا اور ان کی تشریحات کے مطالعے میں گزارا، ساتھ ہی باطنی خلوتوں، الہی اسرار اور عرفانی مراقبہ میں بھی مکمل مشغول رہے، لیکن آخر کار اپنی منزل کو قرآن مقدس کی بارگاہ میں مکمل طور پر جھکا دیا۔ وہ اس قدر آیات سبحانیہ میں غرق ہو جاتے کہ قرآن کی بحث، تفکر، قرأت، تلاوت، تفسیر، تحلیل اور تعویل ان کے لیے ہر ذکر و فکر سے بلند تر اور ان میں تدبر ہر قیاس و برہان سے زیادہ دل نشین اور مسرت بخش ہو جاتا، اور گویا کہ اس کے پاس صاحب شریعت غرہ اور ان کے معزز اوصیاء کے سامنے محض تعبد کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے عزیز دوست اور محترم سرور، ہمارے بھائی سے بھی زیادہ مہربان مرحوم آیت اللہ شیخ مرتضی مطہری رضوان اللہ علیہ، جن سے ہماری شناسائی کو 35 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، انہوں نے ایک عمر درس و بحث، تدریس، خطابت، کتابت، نصیحت، تحقیق اور امور فلسفہ میں باریک بینی کے ساتھ گزارنے کے بعد اپنی تیز فہم اور نقاد طبیعت کے ساتھ آخر کار اپنی زندگی کے ان آخری چند برسوں میں یہ پایا کہ بغیر باطن سے تعلق اور خداوند منان سے ربط اور دل کی نگاہ کو سر چشمہ فیوزات ربانیہ سے جوڑے بغیر انسان کو نہ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی سکون نصیب ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی خدا کے مقدس حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، نہ اس کے گرد طواف کر سکتا ہے اور نہ ہی کعبہ مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اور وہ ایک شمع کی مانند جو مسلسل جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، یا اس پروانے کی طرح جو خود کو آگ میں جھونک دیتا ہے، یا اس با ایمان اور پابند مومن کی طرح جو دیوانہ وار عاشق ہو جاتا ہے اور معبود حقیقی کی ذات، صفات اور اسما کے بے کنار سمندر میں فنا ہو جاتا ہے اور اس کا وجود خدا کے وجود کی وسعت میں ضم ہو جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے اس میدان میں سچے قدم رکھے، تاریک راتوں میں بیداری، گریہ وزاری اور سحرگاہ کی خلوت میں مناجات، ذکر و فکر میں گہرائی، قرآن کی تعلیم میں مشغولیت، دنیا داروں اور خواہشات کے پجاریوں سے دوری اور ہمیشہ اہل اللہ اور اولیاء کرام کی صحبت میں رہنا، یہ سب ان کے سلوک و سفر کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ اللہ ان پر اپنی وسیع رحمت نازل فرمائے۔ ایسے لوگوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکوکار ہیں۔ کچھ عرصہ قبل مجھ حقیر سے درخواست کی گئی کہ ان کی شہادت کی سالگرہ کے موقع پر کچھ لکھوں۔
میں جو حقیقتاً خود کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا، مصروفیات اور ذمہ داریوں کی کثرت کے باوجود اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے معذرت چاہی۔ حال ہی میں جب بار بار درخواست کی گئی تو اس عزیز دوست کی روح نے مدد کی کہ میں یہ مختصر تحریر لکھوں اور اسے اس رسالے کے مقدمے کے طور پر شامل کروں جو میں نے سیر و سلوک پر لکھا تھا، اور اسے اس مرحوم کی روح کی خوشنودی کے لیے طالبان حق، پوندگان سبیل سلام اور راہ حقیقت کے متلاشیوں کے لیے پیش کروں۔ تمام عظمت والے امور اسی کے ہاتھ میں ہے اور میں اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ اس رسالے کی اصل بنیاد اور ماخذ وہ ابتدائی دور کے اخلاقی و عرفانی دروس ہیں جو ہمارے محترم استاد علامہ طباطبائی روحی فدا نے سن 1368 اور 1369 ہجری قمری میں حوزہ مقدسہ علمیہ قم میں بعض طلبہ کے لیے بیان فرمائے تھے، اور اس حقیر نے ان دروس کو تقریرات کی صورت میں قلم بند کیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ ان کو پڑھنا اور ان پر نظر ثانی کرنا ایام تنگی، قدورت اور تھکاوٹ میں اپنی روح کو منور اور اپنے دل کو لطیف بنانے کا باعث ہے۔ اب میں نے اس پر ایک بار پھر نظر ثانی کی ہے اور کچھ اصلاحات و اضافے بھی کیے ہیں، اور اس کا اجر و ثواب مرحوم مطہری اعلیٰ اللہ مقامہ شریف کی روح کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، اسے اپنے مقرب اولیاء کے ساتھ محشور فرما، اور اس کے بعد آنے والوں میں اس کے اہل و عیال کی کفالت فرما، اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاکیزہ اہل بیت کے رفقا میں شامل فرما، اور اس پر اور ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ پہلا حصہ ختم ہوا۔ صفحہ 19۔